खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। वो हमें ऐसे मौके अता करता है कि हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को सीखें, क्योंकि उसका कलाम ही हमारे लिए ज़िंदगी है और नजात देने के लिए हमेशा कायम है। आज मैंने चाहा कि यीशु की वो ख़ास बातें जो तमासील में कही गई उन्हें आपके सामने रखूं। आज की मरकज़ी आयत है जिसको हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे और दोबारा पढ़ेंगे। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? शागिर्दों का सवाल है यीशु अल मसीह से, और जवाब क्या है? इसलिए कि तुमको आसमां की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। तुमको से मुराद वो शागिर्द और वो ईमानदार जो यीशु अल मसीह पर ईमान रखते थे, उन्हें कहा गया कि तुमको आसमां के जो भेद हैं, बादशाही के जो भेद हैं, उनकी समझ दी गई है, उन्हें नहीं। और जो साथ रहते हैं और जो समझ रखते हैं, ये जो भेद हैं उनकी समझ दी गई है, उन्हें नहीं। और जो साथ रहते हैं और जो समझ रखते हैं, यकीनन उन्हें इशारे की ही ज़रूरत होती है। थोड़ा सा इशारा कर दें तो वो समझ आते हैं कि उस्ताद या मेरा साथी क्या बात करता है। और बहुत सारी सी तमासील हैं जो कलाम मुक़द्दस में पेश की गई हैं, और नए अहद में कम से कम 40 से ज़्यादा तमासील हैं, छोटी छोटी कहानी। मैं देख रहा था कि एक तमसील है छुपा हुआ ख़जाना, एक तमसील है गंदम की फसल में कड़वी जड़ी बूटियाँ, एक तमसील है नेक सामरी की, एक तमसील है मुशर्रफ बेटे की, एक तमसील है बेइंसाफ काजी की, एक तमसील है बड़ी ज़ियाफ़त की, और एक तमसील है बेवकूफ़ दौलतमंद की जो खुश होता है कि मेरे पास बहुत अनाज है, और वो कहता है मेरी जान खा पी और ऐश कर। ये तमासील है अज़ीज़ो। अंधे को अंधा क्या राह दिखाएगा है? और बदन का चिराग आँख है, और तमसील में कहा गया इस जो आँख ख़राब है या नुकसान का बायस है उसे निकाल दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आँख निकाल दें, यानी ये बातें हैं बायस है उसे निकाल दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आँख निकाल दें, यानी ये बातें हैं जो तमासील में बयान की गई हैं। और पंजाबी ज़ुबान में और कोरियन ज़ुबान में और चाइनीज़ ज़ुबान में मैंने बड़ी ऐसी तमासील कहावतें सुनी हैं, बुज़ुर्गान की कई सौ साल पुरानी, और उनमें बड़ी मुशाहबत है। और मैं हैरान होता हूँ कि ज़माना कदीम से ही ये सिलसिला चलता चला आ रहा है, और तमसील का जो लुग़वी चलता चला आ रहा है, और तमसील का जो लुग़वी मानी है यूनानी ज़ुबान में, वो है चीज़ों को साथ साथ रख के मुआजना करना, या चीज़ों को साथ रख के उनकी मुशाहबत को देखना, साथ साथ रख के उनका मुआजना करना। अपने जो कीमती मोती हैं सुरों के आगे ना डालो, ये एक मिसाल है, तमसील है। ज़रा मुआजना करना उनका, अगर बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना, ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सामने रख कर मुआजना कर सकते हैं। पंजाबी का एक बड़ा ही खूबसूरत मुहावरा कह लिए, इसको कहावत कह लें, तमसील कह लें कि टगे दी हांडी गई ते कुत्ते दी ज़ात दा पता चल गया। ऐसी बेशुमार कहावतें हैं चीज़ों। और एक मैं अक्सर दोहराता हूँ, वो अपने घरों में बोलते हैं, आखना तीनू बोलते हैं, आखना तीनू
سنانا نونو. اور میں نے کہا نا کہ جو ساتھ رہتے ہیں نا وہ ایک دم سے سمجھ آتے ہیں, اشارہ سمجھ آتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ کس نقطے سے بول رہا ہے. اس لیے خداوند نے کہا آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ تم کو دی گئی ہے, تم سمجھاؤ گے. میں بھی جب اپنے ساتھیوں سے اشارتاً بات کرتا ہوں تو وہ سمجھ آتے ہیں, پر جو ساتھ نہیں رہتے, جو آسمانی بادشاہت کے بھید کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, وہ بے شک گھنٹوں آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں وہ نہیں سمجھیں. ہم عرصہ دراز سے کلیسیوں میں یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کلام ہے جو آپ کے دلوں میں قائم رہنا چاہیے, کیونکہ کلام ہی خدا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پاک روح تمہارے دلوں میں سکونت کرتا ہے. کلام کو قائم نہیں رہنے دیں گے, کلام کو پھلدار نہیں ہونے دیں گے, وہ تمہارے دلوں میں سکونت کرتا ہے. کلام کو قائم نہیں رہنے دیں گے, کلام کو پھلدار نہیں ہونے دیں گے, تو پھر ہم دنیوی آزمائشوں کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ آج کے دور کا جو اہم مضمون بن گیا ہے, اہم موضوع بن گیا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں, وہ جسمانی شفا بن گیا. اس سے آگے بڑھ کر ہم نہیں سوچتے. جس طرح بے شمار مزدور طبقہ, جب ہم ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے جی بس ایس روٹی لی تک جینے ہیں, ایس روٹی لی تک کام کر رہے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف 2 یا 3 وقت کی روٹی ہی ہے. اور دوسرا بڑا طبقہ, ان کی زندگی کا مقصد بس یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر تندرست رہیں. کب تک؟ اگلا سوال ہے کب تک تندرست رہیں؟ کب تک؟ اگلا سوال ہے کب تک تندرست رہیں؟ موسیٰ نبی لکھتے ہیں ساڈی عمر بھی گئی ہے گزروی, جویں ایک گزرے خیال 70 ورے بھی 80 ورے بھی آخر نو. تو جسمانی تندرستی کا انتظار کب تک کرتے رہیں گے؟ ایک بدن جو بالآخر آہستہ آہستہ لاغر کمزور ہو جاتا ہے, اس کو کب تک آپ مصنوعی طریقہ سے قائم رکھنے کی کوشش کریں گے؟ آپ جانتے ہیں جب انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے تو کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز اسے آکسیجن لگا کر کئی دن نکال لیتے ہیں, اور جو ہی وہ آکسیجن ہٹاتے ہیں اور انسان ایک دم سے نظر آتا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. جسمانی شفا ہمارا مضمون بن چکا ہے, اور ہمارا سب سے بڑا موضوع اور ہماری سب سے بڑی مضمون بن چکا ہے, اور ہمارا سب سے بڑا موضوع اور ہماری سب سے بڑی ضرورت بن گیا ہے. روحانی ترقی, روحانی تقویت, روحانی سکون, روحانی آرام, روحانی علم, جو آسمان کی بادشاہت میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے, اور جس نے سدا قائم رہنا ہے, جس کی بدولت ہمیں خداوند اپنے دائیں ہاتھ رکھے گا, اس کی طرف ہمارا دھیان بہت ہی کم ہے. بالکل ایسے ہی جیسے دیہاتوں میں یا شہروں میں لوگ علم کو پہلا درجہ نہیں دیتے, کہتے خیر صلی اللہ, علم کے لیے, پڑھائی کے لیے اپنے گھروں میں وہ بجٹ نہیں رکھتے. وہ اپنی تنخواہ یا کمائی کا کچھ حصہ روٹی پہ, کچھ حصہ پوشاک پہ, کچھ حصہ بیاہ شادیوں یا فوتگیوں پر جانے کے لیے, اور بچوں کی تعلیم اور فیس کے لیے بہت کم. وائن ہی ہم نے اپنی زندگی میں جو ترجیحات ہیں ان کو ایک عجیب انداز سے ترتیب دیا ہوا ہے. یہاں کلام مقدس میں جو پہلی ترجیح ہے وہ کلام ہے. داؤد نبی
لکھتے ہیں میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، پر اے خداوند تیرا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، انسان کی زندگی بلبلے، پھول کملا جاتا ہے، انسان کی زندگی بلبلے کی مانند ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، سایہ کی مانند ہے جو ختم ہو جاتا ہے، پر کلام اب تک قائم رہتا ہے، اور کلام ہمیں ہماری زندگیوں میں پھلدار بنا دیتا ہے۔ اس لیے خداوند اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ جن کو اب یہ سمجھ ہے کہ کلام ہی پہلی ترجیح ہے، کلام کو دلوں میں بسنے دیں۔ کلام نہیں ہوگا تو جسمانی شفا بھی برقرار نہیں رہے گی، کلام دلوں میں نہیں ہوگا تو ایمان بھی کمزور ہو جائے گا، کلام دلوں میں نہیں ہوگا تو روحانی سکون اور اطمینان بھی نہیں ملے گا، اور اگر کلام دلوں میں سکونت نہیں کرتا تو بس ہم عام لوگوں کی طرح یہی سوچ رکھیں گے کہ آؤ کھائے پیئے، ہماری زندگی چند روزہ ہے۔ عزیزو، لوگوں کی سوچ ہے کہ ہماری زندگی کا حساب کتاب قبر میں ہوگا، ان کی یہ سوچ ہے کہ حساب کتاب تو اس روح سے ہوگا، قبر میں کیسے ہوگا؟ جب روح عالم رواح میں ہے تو اس بدن سے کیا حساب لینا ہے جو مٹی ہے اور مٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس روح کی فکر کرو، اور روح کی فکر کیا ہے؟ کہ تم خداوند کے زندگی بخش کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو۔ اور پھر خداوند لکھتا ہے اپنے بندہ کے وسیلے، ہمیں سکھاتا ہے کہ میں نے ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کی ہیں اور اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اور نہیں سمجھتے، یعنی سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے۔ یہ کلام ہے بھی، کلام کو تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر تم ترقی کیا کرو گے؟ تھوڑی دیر کے لیے آئے، میرے لیے دعا کر دیں، یا پادری صاحب دعا کر چھڑیا کرو، یا میرے لیے دعا کر دیں، یا پادری صاحب دعا کر چھڑیا کرو، یا 1 گھنٹہ آپ گیت مزامیر گاتے ہیں اور ان گیت مزامیر میں زندگی بخش کلام ہے، ان گیتوں کے دوران آپ کو سکون نہیں ملتا، 1 گھنٹہ کلام سنتے ہیں آپ کو روحانی سکون نہیں ملتا، 2 یا 3 ایلڈر صاحبان ہیں جو 2 یا 3 بار دعا کرتے ہیں، آپ کو روحانی سکون نہیں ملتا، تو عبادت کے بعد 1 منٹ ہاتھ سکون نہیں ملتا، تو عبادت کے بعد 1 منٹ ہاتھ رکھ کر آپ کے سر پر یا بدن پر دعا کرنے سے کیا روحانی سکون مل جائے گا؟ جس بندے کے ذہن پر اور جس بندے کے دل میں 2 گھنٹے کے کلام نے، حمد و ثنا نے اثر نہیں کیا، تو وہ 1 منٹ میں کیا اثر لے گا؟ اور جو خود پڑھتا ہی نہیں کلام کو، نہ سنتا ہے، اس پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ دیکھتے ہیں پر سمجھ نہیں انہیں، وہ سنتے ہیں اصل میں پر سننا نہیں چاہتے، اور ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو سنتے ہیں، ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اور عزیزو، علماء
لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں کسی کی یا کسی کا کوئی لیکچر 10 15 20 منٹ یا آدھ گھنٹے کا سنتے ہیں تو کچھ دیر تک وہ تقریباً آپ کے ذہن میں 70-80% رہے گا. کچھ دیر تک وہ تقریباً آپ کے ذہن میں 70-80% رہے گا اور کچھ دنوں تک وہ شاید 50 یا 60% رہ جائے اور کچھ ہفتوں کے بعد وہ شاید 20 یا 25% رہ جائے اور پھر شاید 8-10 ماہ یا 1 سال گزرنے کے بعد صرف اتنا رہ جائے، ہاں انہوں نے تمثیل کے بارے میں یا بپتسمے کے بارے میں یا توبہ کے بارے میں پیغام دیا تھا. یہ ہے سننا ہمارا ہے. اور اگر علماء کہتے ہیں ہم لکھ لیں، نوٹس لکھ لیں، یا وہ سن کے جا کے نوٹس لکھ کے اور دہرا لیں، یا گاہے گاہے دہراتے رہیں، گاہے گاہے سنتے رہیں، تو پھر کم از کم اگر 100 نہیں تو 50% تو اثر ہوگا نا. خداوند کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کانوں سے سنتے ہیں پر ہرگز نہیں سمجھتے، ہیں جو کانوں سے سنتے ہیں پر ہرگز نہیں سمجھتے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہرگز معلوم نہیں کرتے. ایک اور ان کی کمزوری ہے، اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، چربی چھا گئی ہے. اور پنجابی کا ایک لفظ ہے اور ایک محاورہ ہے، جو بندہ کسی کی پرواہ نہیں نہ کرتا اور ذرا اپنے ہی موڈ میں رہتا ہے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہتا پھیٹ گیا ہے، یہ ہون پھیٹ گیا، ہون انہیں پرواہ نہیں کسی نے. اور جب وہ کمزور ہوتا ہے، ذرا بے روزگار سا مہاتڑ سا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہون ملتا گلتا ہے. اور جو ہی ذرا سوکھا ہو جاتا ہے کہتا ہے پھیٹ گیا ہے. بنی اسرائیل کا حال بھی یہی تھا، ان کے دلوں پہ چربی چھا گئی ہے. اور اس امت کا موازنہ کیجئے آج کی امت سے، کیا کہیں گے آپ؟ میں کہہ دوں کہ پھیٹ گئی ہے؟ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے بزرگان جن حالات سے گزرے وہ آپ جانتے ہیں، ہمارے بزرگان جن حالات سے گزرے وہ آپ جانتے ہیں، اور آج ہم جن حالات میں رہتے ہیں کہیں بہتر ہے نا، تو کہہ سکتے ہیں نا بہت ہی سوکھے ہو گئے. ہماری ترجیح اب کلام نہیں رہا، ہماری ترجیح اب خداوند کا ڈر اور خوف اور اس کی پرستش، اس کی بندگی نہیں رہی. ہم صبح سویرے نہیں رہی، ہم صبح سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے ٹیلی فون کو پکڑتے ہیں اور ترجیح کیا ہے، دیکھیں کل کا رات کا کوئی پیغام نہ آیا ہو. کیوں جی؟ اور جن کے پاس ذرا بڑا فون ہے وہ فوری واٹس ایپ دیکھتے ہیں. ترجیح بہت کم ہے جن کے ٹیلی فون میں انجیل مقدس سیو ہوئی ہے اور وہ اس کو پڑھیں، وہ بہت کم. پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے. یہ کانوں سے بھی اونچا سنتے ہیں، آپ پرواہ نہیں، سوکھے ہیں. کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں. حالات و واقعات کو غور سے نہیں دیکھتے، کہتے خیر صلی اللہ سانو کا دا، یہ ہم سے تو نہیں ہو رہا نا. اور پھر یہ نہیں چاہتے کہ یہ کوئی چیز معلوم کریں، آنکھوں سے معلوم کریں، سن کے معلوم کریں. نہ خدا کی فکر، نہ خدا کا زندگی بخش کلام، نہ اس کا خوف، اور نہ ہی بنی نو انسان سے محبت. ہم سنتے آئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ آج کے دور میں محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، روز بروز ٹھنڈی پڑتی چلی جا رہی ہے. ہم اپنے آپ ہی کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی فکر نہیں کرتے، لیکن خداوند مجھے اور آپ کو یہ آپ ہی کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی فکر نہیں کرتے، لیکن خداوند مجھے اور آپ کو یہ سکھاتے ہیں، مبارک ہیں تمہاری آنکھیں
اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہو تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ وہ مبارک ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہیں۔ کسی نے خداوند یسوع المسیح کو کہا، اے یسوع تو مبارک ہے جس نے اس خاتون کا دودھ پیا ہے، یعنی تو بڑا اچھا ہے، اور مبارک وہ خاتون ہے جس کا تو نے دودھ پیا۔ یہ مقدسہ مریم کی تعریف ہو رہی ہے، اور یسوع نے کہا نہیں، مبارک وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں۔ ہم لوگ تو شخصیت پرستی کی طرف جاتے ہیں، اور یسوع المسیح کہتا ہے کہ نہیں، کلام ہی سب سے پہلے ہے۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، اور یہاں خداوند کا بندہ کو دل میں بسا لیا، اور یہاں خداوند کا بندہ لکھتا ہے کہ بہت سے نبیوں کو اور راست بازوں کو یہ آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ دیکھیں۔ یہ شاگردوں کا دور ہے، جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ دیکھیں، مگر وہ بہت سارے نبی اور راست باز دیکھ نہ سکے، اور جو باتیں تم سنتے ہو وہ سنے مگر وہ نہ سن سکے۔ یعنی یسوع مسیح کا وہ زمینی خدمت کا دور جس میں انہوں نے کم از کم 40 سے زیادہ بار تماثیل میں باتیں کی، کہا تم مبارک ہو دیکھتے ہو، پر اب بھی اگر کوئی نہیں دیکھنا چاہتا اور نہیں سننا چاہتا تو وہ مبارک نہیں ہے، کیونکہ زمانہ قدیم میں انبیاء کی خواہش تھی کہ وہ دیکھیں کہ مسیح کون ہے، جس کے بارے میں بے شمار انبیاء نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح ایک ایسی شخصیت ہوگا جو مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور مسیح ایک ایسی شخصیت ہوگا جو مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور آج میں یہ کہوں گا کہ آپ اور اس دور کے لوگ مبارک ہیں جو بغیر دیکھے ہی ایمان لاتے ہیں، یا اور زیادہ مبارک ہیں، پڑھ کے ہی ایمان لے آتے ہیں، سن کے ہی ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، خداوند کے کلام سے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، تماثیل ہماری روزمرہ کی زندگی میں بڑی اہم ہیں، سکھانے کے لیے اہم ہیں، اور یونانی زبان کا یہ خوبصورت لفظ کتنا ہی ہمارے لیے سود مند ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم موازنہ کر کر کے اپنے بچوں کو جو ناسمجھ ہیں، یا ان کو جو ناسمجھ ہیں، یا ان کو جو بڑے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو سکھا دیتا ہے۔ نیک سامری کی کہانی میں عزیزو ایک سوال تھا، کیا خداوند میرا پڑوسی کون ہے؟ صرف ایک سوال کو بیان کرنے کے لیے اتنی پیاری تمثیل بتا دی گئی کہ آج دنیا جہاں کے لوگ اس تمثیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی سوچتے ہیں۔ ورنہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ پڑوسی کون ہے؟ جس کی دیوار سانجھی ہو اسے پڑوسی سمجھتے ہیں، یا اس گلی میں شاید 10 20 30 40 100 مکانوں تک رہنے والا شخص، اسے وہ پڑوسی سمجھتے ہوں۔ لیکن ہمیں جو سکھا دیا گیا کہ پڑوسی وہ ہے جس نے تیرے زخم دھوئے ہیں، جو مصیبت میں تیرے کام آیا ہے، اور وہ سامری ہے جن سے تم نفرت کرتے ہو، اور وہ سامری ہے جن سے تم نفرت کرتے ہو، نسلی اعتبار سے بھی نفرت کرتے ہو، اور عام دنیوی لحاظ سے بھی نفرت کرتے ہو، اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ نسل سمجھتے ہو کہ ہم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل ہیں۔ اور سامری لوگ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ مکس اپ ہونے والی نسل ہیں، یعنی بیاہ شادیوں کے وسیلے یا
اور معاشرتی رسومات کے وسیلہ سے۔ عزیزو، خداوند کی نظر میں وہ اچھا پڑوسی ہے جو دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو، اور خداوند یسوع مسیح کی اس خوبصورت تمثیل کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا جہاں میں بیشتر ایسے مسیحی ادارے ہیں جنہوں نے اپنے اداروں کا نام رکھا ہے سامری سینٹر، سمیرٹن، سامری، اور وہ دنیا جہاں کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا آج سے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے، اگرچہ برطانوی حکومت نے یہاں اپنا ڈیرا ڈالا، یہاں حکومت کی، لیکن جو انجیل کی منادی ہے وہ مشنریوں نے کی، وہ اس حکومت نے نہیں کی تھی۔ ان کا مقصد معاشی اور معاشرتی کنٹرول تھا، ان کے مقاصد سیاسی اور سماجی تھے۔ مقصد معاشی اور معاشرتی کنٹرول تھا، ان کے مقاصد سیاسی اور سماجی تھے۔ مشنریوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، وہ بتائیں کہ سامری کون ہے اور نیک سامری کون ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، تماثیل کو سیکھ لینا اور اس کے مطابق پھر کام کرنا کتنا اچھا ہے۔ یسوع نے کہا، میں نے یہ باتیں دناؤں سے اور عقل مندوں سے چھپائیں اور تم جیسے عام سے لوگوں پر ظاہر کی ہیں۔ کتنی بڑی بخشش ہے، کتنی بڑی بخشش ہے کہ ہم 2 توڑوں اور 5 توڑوں کی مثال کو سمجھتے ہیں اور 1 توڑے کی مثال کو سمجھ گئے ہیں کہ نہیں۔ جو خوبی، جو لیاقت خداوند نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو جانیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل کر لیا اور کسی کو سکھایا ہی نہ تو فائدہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے تیرے پڑھے لکھے ہوندہ کی فائدہ ہے۔ بنی اسرائیل کو سکھایا گیا کہ خدا ایک ہے اور وہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ تمہاری محافظت کرتا ہے، اسی پہ ایمان لاؤ تو وہ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کے بھید کو سمجھ تو لیا، پر اس دور کی اقوام کو سکھانے کی کوشش نہ کی، الگ تھلگ رہے۔ آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خداوند کی بھید کی باتیں، خدا کی بادشاہی کی بھید کی باتیں سنتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، پر دوسروں کو سکھاتے نہیں۔ آئیں عزیزو، خداوند کے اس خوبصورت بھید کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور یہاں بڑی خوبصورت تمثیل ہے کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا ہے۔ بیج بونے والا کسان سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اصل میں بیج بونے والا کون ہے عزیزو؟ اس کی تشریح پھر کی گئی ہے کہ بیج بونے والا جو ہے وہ خداوند ہے، وہ کلام کا بیج بوتا ہے، اور کہا تم جو کسان ہو تم بھی بیج بوتے ہو نا۔ اب اس بیج کا موازنہ کرو، تم گندم کا بیج بو رہے ہو اور وہ کلام کا بیج بو رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے، کلام کا بیج اور گندم کا بیج کیا جا رہا ہے، کلام کا بیج اور گندم کا بیج۔ ہم کون سا بیج بوتے ہیں روز؟ بتائیے گا۔ ہم اچھے باپ تو بنتے ہیں، اچھے بھائی تو بنتے ہیں، اچھے استاد تو بنتے ہیں، اور میں اکثر دیکھتا ہوں بہت سارے دنیاوی مشیروں کو جو حکومت میں ہیں اور ہماری تنظیموں میں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ایک مشورہ اچھا اور 2-3 پٹھے مشورے، کہندے پھنسیا رہے۔ یہی ہے نا، کوئی قریبی چیز کہیں پھنس جائے تو کہنے چنگا ہوا ہے، سامنے کہیں گے نہیں چنگا نہیں ہویا، اور پیچھے آ کہتے ہیں چنگا ہے، پھنس گیا۔ یہ آکڑ بڑی سی، یہ کو پیسے بڑے سن، یہ واہ خراب ہوئی سی۔ اچھا اتنے تماثیل بڑیاں ہوندیاں نے، کہندی یہ ہوا خراب ہوئی،
کہ نہیں کتنی اچھی یہ محاورہ ہے. ہم یہ جانتے بھی نہیں کہ ہم تمثیلوں میں بات کر رہے ہیں. ایک گیڑے دیندا سی ہے تمثیلوں میں بات کر رہے ہیں. ایک گیڑے دیندا سی ہے کتنا اچھا ہے. کسی نے کی پتا ہے کدے کہڑے اشارے نے گل کی تھی. پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، ہم کون سا بیج بوتے ہیں؟ یسوع نے بنی اسرائیل کے دور میں کہا ایک بیج بونے والا بیج بو رہا ہے. ہم دیکھیں اپنے معاشرہ میں کس قسم کا بیج بو رہے ہیں. سوال کیا تھا میں نے، آپ کون سا بیج بوتے ہیں؟ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور اس نے گندم کا بیج بو دیا. دیکھو ایک استاد بیج بونے نکلا اور اس نے تعلیم کا بیج بو دیا. میرے جو استاد تھے پہلی دوسری تیسری جماعت میں، سرکاری اسکول تھا گاؤں میں، اور وہ بہت اچھے استاد تھے. وہ چھٹیوں میں بھی بچوں کو مفت پڑھا کرتے تھے، اور اردو لکھنا اور اردو بولنا، املا اس پہ بہت زور دیتے تھے، تلفظ پہ بہت زور دیتے تھے. کتنا اچھا ہے ایک گاؤں میں ایک بنجر سی زمین میں کتنا اچھا علم کا بیج بو دیا. میں اس ایک بنجر سی زمین میں کتنا اچھا علم کا بیج بو دیا. میں اس خاتون کا نام بھول گیا ہوں، پہلی کرسچن نرس کا جس نے میڈیکل کے شعبہ میں، یاد ہے کہ ہیلن تھا شاید اس کا نام، پہلی نرس کرسچن خاتون تھی وہ. اور میں جب پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، اس کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی کہ تو ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مل کے مریضوں کی تیمارداری کرے. جو ٹیلنٹ خدا نے اسے دیا تھا اس نے اس کا بیج بو دیا، میڈیکل کا بیج بو دیا. ان کی اس گواہی میں ان کا نام ہے، اور جو وہ گواہی پڑھتا ہے کم از کم وہ 25 زبانوں میں ان کی گواہی کا ترجمہ ہو چکا ہے. مسیحی مشنریوں نے تعلیم اور میڈیکل تعلیم کا بیج بو دیا. ہم جس دور میں ہیں، کیا ہم چرس کا بیج بو رہے ہیں، ہیروئن کا بیج بو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چگلی کر کے چگلی کا بیج بو رہے ہیں، ایک دوسرے کو گیڑا دینے کا بیج بو رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا بیج بو رہے ہیں. اور مجھے وزارت اطلاعات و نشریات کی یہ ویڈیو کلپ بڑی اچھی لگی ہے. اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اب لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور ہم ایک قوم ہیں. کسی کو مذاہب میں تقسیم کر دینا، فرقوں میں تقسیم کر دینا، ذات پات میں تقسیم کر دینا، کرائیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور ہم ایک قوم ہیں. کسی کو مذاہب میں تقسیم کر دینا، فرقوں میں تقسیم کر دینا، ذات پات میں تقسیم کر دینا، اس سے معاشرہ تقسیم در تقسیم ہو جاتا ہے. عزیزو، لکھا کہ وہ بیج بونے والا بیج بوتا ہے اور کچھ دانے راہ کے کنارے گرے ہیں اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا. بیج بویا ہے اس نے اور پرندے چگ گئے. مشنری تھے، بویا ہے اس نے اور پرندے چگ گئے. مشنری تھے کچھ جنہوں نے بیج بویا گرجا گھر بنا کے لوگوں کو دینی تعلیم دینے کا. اس میں بائبل کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں انہیں سکھائی گئیں، آیات سکھائی گئیں کہ یہ تمہارے دلوں میں اب اگے. ہم نے جو تمہیں 4 یا 5 آیات سکھا دی ہیں سنڈے اسکول میں، اب بڑے ہو تو یہ اگے بیج. اب یہ چند آیات جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں، اور جب وہ چند آیات اور زیادہ بڑھیں گی، کلام ترقی کرے گا، تو وہ شخص، وہ بچہ معاشرے میں بہتوں کے لیے ایک خوبصورت گواہ بن جائے گا. خداوند کا شکر ہے. اب جو یہ شخص سنے گا وہ یہ سوچے گا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اور لفظوں سے بھی پتہ چل جائے گا جو خداوند کا شکر کہتا ہے وہ فرق ہے، وہ مسیحی ہے. اس کا شکر ادا کہتا ہے وہ فرق ہے، وہ مسیحی ہے، اس کا شکر ادا کرا ہے. کلام کا بیج اگتا ہے جب ہم بچوں میں وہ بیج بو دیتے ہیں. بچپن میں وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بیج بڑھتا چلا جاتا ہے،
اور اگر ہم وہ بیج صحیح طور پر بوتے ہی نہیں ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے راہ کے کنارے گر گیا۔ بچپن میں مائیں جب بچوں کو یہ سکھا دیتی ہیں کھانے سے پہلے دعا کر، اور دعا کون سی مائیں سکھاتی ہیں؟ چھوٹی سی ہوتی ہے نا، جیزس یسو تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو۔ سوچیے گا ذرا، جب ابلیس ان کے دلوں میں بیج بوئے گا اور ابلیس کا بیج کڑوے دانے ہوگا تو معاشرہ کس طرف گامزن ہوگا، کس سمت میں گامزن ہوگا؟ آئیں جب ہم بیج بونے کی بات کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اے خداوند مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں تیرا کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی ہے اس کو بوجھ سکوں، اور پھر دعا کریں نچوڑ آج کا کہ خداوند کا کلام 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھلدار ہو۔ جس طرح خداوند نے 2 توڑے والے کو برکت دی اور 5 توڑے والے کو برکت دی، اور 1 توڑے والے کو کہا کہ اس سے وہ بھی لے لو، ایسا نہ ہو کہ خداوند دی، اور 1 توڑے والے کو کہا کہ اس سے وہ بھی لے لو، ایسا نہ ہو کہ خداوند ہماری اس لیاقت کو، اس قابلیت کو ہم سے چھین لے۔ ہمارے جو 2 خوبصورت ہاتھ ہیں، محنتی ہاتھ ہیں، وہ اس قابل نہ رہیں کہ ہم کام کر سکیں، ہم بکاری بن جائیں۔ ہماری آنکھیں جو بڑی خوبصورت ہیں اس قابل نہ رہیں کہ ہم ان کو اس سے دیکھ ہی نہ سکیں، اور پھر ہم کہیں اے خداوند آپ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دیں، اور خداوند کہے کہ جب ٹھیک تھی اس وقت تو نے کیا کیا، جب ٹھیک تھی اس وقت تو نے کیا کیا۔ اے خداوند میں اب دل کا مریض بن گیا ہوں، مجھے جسمانی شفا عطا کر میرا دل ٹھیک ہو جائے۔ تو خداوند کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس وقت جب تیرا دل ٹھیک تھا تو نے کیا کیا۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، آئیں اس معاشرے کو اور اس فضا کو سازگار بنائیں، اس کھیت کو سازگار بنائیں۔ کھیت سازگار ہوگا، اس کی دیکھ بھال ٹھیک ہوگی، اور بیج بونے والے بھی بڑی احتیاط سے بیج بوئیں گے اور اس کی دیکھ بھال کریں گے، اور خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہیں گے کیا خداوند اسے تیرے سپرد کرتے ہیں، تو یقیناً وہ بیج اگے گا اور ترقی کرے گا، اور میں اور آپ خوش ہوں گے کہ دیکھو بیج کس نے بویا تھا، دیکھ بھال کس نے کی تھی، کس نے اگایا تھا، اور آج اس کے پھل کھانے والے کون ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے۔